तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पैदाइश की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, और आज हम 24वें बाब का मुतालिया जारी रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद आए मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 24वें बाब तक पहुंच चुके हैं और 22वां बाब, 23वां और 24वें के तसलसल में आप क्या कहेंगे? 24वां बाब एक शानदार बाब है। सबसे पहले ये बाब पैदाइश की किताब का सबसे तवील बाब है और इसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। मैं इसके हवाले से बस यही कहूँगा कि ये बाब जिंदगी से भरपूर है और इसी में इसहाक और रिबका की शादी है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि 22वें बाब में उसने इसहाक को निजात मुहैया की और 24वें बाब में ही यहोवा यरी ने इसहाक को एक खूबसूरत बीवी अता की जिसका नाम था रिबका। और दरहकीकत बाब 22 और 23-24 दरहकीकत एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता पेश करते हैं और 22वें बाब में ही इसहाक की मौत और जी उठने के बारे में बात करते हैं जो कि मसीह की मुर्दों में से जी उठने की शबी को पेश करता है। और 24वें बाब में इसहाक और रिबका का मिलाप इस बात को जाहिर करता है कि मसीह और कलीसिया का मिलाप एक खूबसूरत शबी है। इन दोनों अबवाबों के दरमियान बाब 23 आना चाहिए जिसमें सारा की फौतगी हुई थी, जिसमें सारा की मौत का वाज़े जिक्र है जिससे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। हमें इन 3 अबवाब में इसराइली कौम की मौत का वाजिया जिक्र मिलता है जो हम अदालती तौर पर इमाल की किताब के 7वें बाब में स्तिफनस ने जब कौमों पर फैसला सुनाया जो हमेशा पाक रूह के खिलाफ ही रहता था। इब्रानियों के खत में हमें एक नया जुमला मिलता है, उसे पुरानी समझकर उन्होंने दूर कर दिया था। जब उसे नया अहद कहा गया तो पहले को पुराना ठहराया गया। जब 70 ईस्वी में रोम के तीतस ने शहर और हैकल को तबाह किया तो वहां के सारे लोग परागंदा हो गए और पहले मसीही शहीद स्तिफनस ने जिसे अदालत का फैसला सुनाया था उस पर वो फैसला लागू कर दिया गया था। लिहाजा फिर ये फितरती निज़ाम है। सही। और जब हम कहते हैं कि सारा की मौत इसराइली कौम की नुमाइंदगी करती है तो इसका मतलब हरगिज़ मुस्तकिल मौत नहीं बल्कि आर्जी मौत है, क्योंकि ये कौम मुस्तकबिल में वापस आएगी। सारा के लिए जी कौम उठना का है, जी उठना है, पूरी कौम के लिए जी उठना है। मुस्तकबिल में वो सब वापस आएंगे मसीह की सल्तनत के 1000 साला बादशाहत के दौर में। ठीक है। 24वें बाब पर वापस आने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये खुशगवार कहानी है, शादी की कहानी। बिल्कुल। हर कहानी में किरदार होते हैं। आप कहानी में मौजूद किरदारों की निशानदेही करें और उनमें से हर किरदार की निशानदेही करें। मिसाल के तौर पर अब्राहम, इसहाक, खादिम, रिबका और लाबिन के बारे में मुझे इन किरदारों के बारे में आप बताइए। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 आयत में मरकजी किरदार जो हमें नजर आते हैं। पहली से 9वीं आयत में जो मरकजी किरदार हमें नजर आता है वो अब्राहम का है और आखिरी हिस्से में जो किरदार हमें नजर आता है वो इसहाक है और फिर आखिरी हिस्से में जो किरदार है नौकर का है जो उनका था। दर हकीकत बाइबल मुकद्दस एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अजीम किताब है। मैं यहाँ पर पतरस में से पहले बाब की आपके सामने चंद आयात की तलावत का शर्फ हासिल करना चाहूँगा जो मैं अभी पढ़ने को हूँ और खुदा बाप के इल्म के मुआफिक जो कि ये पहला सेक्शन है
ابراہم خدا باپ کی ابراہم، نمائندگی کرتا ہے، صحیح۔ اور ہم یہاں پر نوکر کے کام کو دیکھتے ہیں۔ وہ نوکر پاک روح کی ہدایت سے ربکا کے پاس گیا تھا، جس نے اس کے جذبات کو متاثر کیا تھا، اور جب اس نے ربکا سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ جائے گی، تو ربکا نے اسے جواب دیا کہ ہاں، میں ضرور تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اور آخر میں فرما بردار ہونے اور مسیح یسوع کا خون چھڑکے جانے کے لیے آخری کردار ہے اسحاق، جو مسیح کی نمائندگی کرتا ہے۔ در حقیقت جیسے مسیح نے کہا کہ میں جاؤں گا، بالکل ایسے ہی ربکا نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی، اس لیے مسیح کے لیے جیسا کہ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور جب ربکا کو بلایا گیا تو اس نے فرما برداری کی اور کہا کہ میں جاؤں گی۔ در حقیقت آپ ہمیں پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے ہر صفحے میں مسیح کو تلاش کرنا چاہیے۔ بالکل۔ کیا بھید پرانے عہد نامے کے ایمانداروں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا؟ پولوس کے مطابق جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، درست۔ لیکن ہم پھر بھی عکس دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ دھندلا ہے، پرانا عہد نامہ پڑھنے کے تعلق سے آپ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ صرف کہانیاں پڑھنے کی بات ہے؟ مثال کے طور پر پیدائش 24واں باب اسحاق اور ربکا کی شادی بیان کرتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو بائبل میں مسیح کی تلاش نہیں کرتے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اور جب مسیح اپنے دو شاگردوں کے ساتھ اماؤس کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے اس سے بتایا کہ اگرچہ کہ وہ صحیفہ پڑھ رہے تھے تو اس نے ان سے کہا کہ سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہیں تھا؟ دراصل وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ پوری بائبل واحد یکتا ہے اور سب سے اہم مضمون ہے مسیح کا۔ اگر آپ بائبل میں مسیح کو تلاش نہیں کرتے تو آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری آنکھیں کھولی اور ہم یہ جان پائے ہیں، کیونکہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے، اور تمام نبی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ گناہوں سے نجات حاصل کرے گا۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں اس کا علم دیا ہے، جس میں لکھا ہے تم اس کو ڈھونڈتے ہو جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس ہم مسیح کو پورے پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، ہم اسے پیشن گوئیوں میں، تشبیہات میں، علامتوں اور کرداروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کی گواہی روح نبوت ہے۔ کی روح جی ہے۔ ہاں۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا ہم اپنی کہانی سے زندگی کا ساتھی چننے کے لیے بائبلی اصولوں کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ بھائی یوسف، جیسے مسیح اور کلیسیا کا ایک رشتہ ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ بائبل مقدس ہمیں اپنا جیون ساتھی چننے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ مجھے 14ویں آیت پسند ہے جس میں لکھا ہے کہ وہی ہو جسے خدا نے اپنے بندے اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، خدا کا مقرر کردہ۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے دانش مند بیوی خدا کی طرف سے ملتی ہے، تو میں کیسے جانوں کہ یہ خدا کی مقرر کردہ عورت ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ خدا کی بیٹیوں میں سے ہونی چاہیے، اور ہماری کہانی میں یہ اصول ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ابراہم نے اپنے نوکر سے کہا کہ تو کینان کی بیٹیوں میں سے میرے بیٹے کے لیے کسی کو نہیں بیاہے گا۔ کینان کی بیٹیوں میں خرابی کیا تھی؟ کیا وہ خوبصورت نہیں تھی؟ خوبصورتی اہم بات نہیں۔ کینانی نسل پر پیدائش کے 9ویں باب میں لعنت کی گئی تھی، اور جبکہ لکھا ہے کہ سم کا خدا مبارک ہوا اور اس نے ابراہم کو برکت دی۔ پس برکت کی نسل لعنت کی نسل کے ساتھ کیسے مل سکتی تھی؟ اور نئے عہد نامے میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک ایماندار مرد کو ایک ایماندار عورت کے ساتھ رہنا چاہیے، بے ایمان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ پہلی بات کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہو اور وہ خدا کی بیٹیوں میں سے ایک ہو اور جو دعا گزار ہو۔ اور اس کہانی میں ایک نوکر نے اپنے مالک سے پوچھا، دیکھ میں پانی کے کنویں کے پاس کھڑا ہوں اور اس شہر کی بیٹیاں یہاں پانی بھرنے آتی ہیں۔ در حقیقت خداوند نے اسے فوراً جواب دیا، کیونکہ خداوند جب وفادار کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے فوراً جواب دیتا ہے۔ پس اگر وہ خداوند کی بیٹی ہے تو اس کے لیے دعا میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہ سب پانی کے کنویں کے پاس ہوا۔ پانی کے کنویں سے مراد ہے کیا؟ اس سے مراد ہے کہ خداوند کا پاک کلام جو ہمیں
تازہ دم کرتا ہے اور اسے بھی خدا کے پاک کلام کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ صحیح، میں مزید بات کرنا چاہوں گا۔ دراصل ہماری گفتگو تشبیہی اور اخلاقی طور پر آگے بڑھتی رہے گی۔ تاریخی طور پر کہا جائے تو اسحاق کی شادی کی کہانی میں کیا ہوا، اور اس سے ہم روح القدس اور کلیسیا کو مسیح سے وابستہ کرنے کے حوالے سے اور اتحاد کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں۔ میں 24واں باب پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ نہ آنا چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری زاد بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ نہ آنا چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ میں اس نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو باپ صحیح اور بیٹے کے تعلق کو بیان کر رہا ہے، اور باپ کیسے بیٹے کے لیے ابدی دلہن کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دلہن کے بارے میں کیسے سوچا؟ ہم اسے نئے عہد نامے کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ابدیت کا عنوان اور کلیسیا کی تشبیہ کے بارے میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم نئے عہد نامے کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کی چابی ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اجر دینا چاہتا ہے، اور وہ اجر ہے ایک دلہن۔ اور یہاں پر اگر ہم وہ دعا جو مسیح نے اپنی صلیب پر جانے سے پہلے مانگی، تو وہ دعا یہ تھی کہ خدا نے بار بار ان کے لیے دعا کی کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے وہ مسیح کی پوری دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے زیادہ اہم کچھ نہیں تھا بلکہ مسیح تھا۔ مسیح نے کہا کہ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ پس باپ بیٹے کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اس نے اسے تحفہ دیا جو خوبصورت تھا۔ خدا کس قدر عظیم مقصد رکھتا ہے جو کہ کلیسیا ہے، اور وہ کلیسیا جس میں غریب اور رحم دل لوگ ہیں، لیکن خدا نے اپنے نیک مقصد میں بہت سے بیٹوں کو اپنے جلال میں شامل کر رکھا ہے۔ صحیح۔ پس خدا ہمیشہ سے اپنے بیٹے کے لیے دلہن کا منصوبہ رکھتا تھا، جو کہ نئے عہد نامے میں تکمیل کو پہنچا جب روح القدس نازل ہوا، تاکہ ایمانداروں کو اکٹھا کر کے ایک جسم بنائے جس کا سر مسیح ہے۔ لہٰذا باپ ہماری فکر کرتا ہے اور ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اگر پروگرام دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی جیون ساتھی چننے کے لیے فکر مند ہے تو آسمانی باپ سے دعا کریں، وہ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ رومیو 8ویں باب میں پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا دریغ نہ کیا اور ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ صحیح۔ آپ نے کہا تھا کہ اس باب کے دوسرے حصے کا مرکز نگاہ ابراہیم کا خادم ہے، اور خادم میں ہم روح القدس کی شبیہ کی تصویر دیکھتے ہیں۔ خادم کے مابین مشاہبت اور کلیسیا کو مسیح میں متحد کرنے میں روح القدس کے کردار کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوکر کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دمشقی علی ازر تھا، لیکن مجھے یہاں پر کبھی بھی اس نوکر کے نام کا ذکر نہیں ملا، کیونکہ جب آسمان سے روح القدس آیا تو اس نے ہماری توجہ اپنی طرف کروانے کی کوشش نہیں کی، مگر مسیح نے کہا کہ وہ میرے جلال کو ظاہر کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے ہی لے کر تمہیں خبر دے گا۔ یہاں نوکر اپنے مالک کی دولت اور شان و شوکت کے بارے میں واضح طور پر بات کرتا ہے، اور دولہا اسحاق کی عظمت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتا بلکہ روح القدس اپنے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ ہم سے باپ اور بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر وہ اپنے
बारे में बात नहीं करता, वो मसीह को जलाल देता है। वो मेरा जलाल जाहिर करता है, इसलिए मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देता है। सही, जब वो इसहाक के लिए दुल्हन तलाश करने गया तो वो खाली हाथ नहीं गया। हम पढ़ते हैं कि वो अपने आका के 10 ऊंट लेकर गया और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थीं। वो बहुत से तहाइफ लेकर गया। सही। जब रूहुल कुद्स आसमान से नाजिल हुआ तो अपने साथ क्या लाया? अभी जो पढ़ा उसमें लिखा है, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देता है। और इसके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही हैरानकुन हैं। जो कुछ बाप का है वो मेरा है। अभी हमने देखा कि अब्राहम का एक बेटा था और उसने उसे सब कुछ दिया। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसकी खुशकिस्मती थी, अब्राहम की या इसहाक की? और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने घर के साल खुर्दा नौकर को, जिसके पास पूरा इख्तियार था, अब हम ये नहीं जानते कि ये खादिम किसकी की खुशकिस्मती या थी, इसहाक की? अब्राहम की या उसके बेटे की या फिर उसके नौकर की। क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस का मतलब एक ही है, यानी खुदा। और जो कुछ बाप का है वो उसका है, इसलिए वो कहता है ये मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबर देता है। जब वो पानी के चश्मे के पास खड़ा था और फिर उसने दुआ की और फिर कुएं पर रिबका आई। नौकर की दुआ के बाद रिबका कुएं पर आई और उसने उससे पानी मांगा। उसने जवाब दिया, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुकें। और फिर उसे यकीन हो गया कि यही मुकर्रर करदा लड़की है। उसने सोने की एक नथ और 2 कड़े उसके हाथ में पहनाए और उसके घर जाकर उसने उसको और उसके भाई को कीमती कपड़ों से नवाजा। लिहाजा हम उस नौकर के तहाइफ में क्या देखते हैं? लिहाजा मसीह की कलीसिया के लिए तहाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे? और उसने 2 सोने के कड़े उसके हाथ के लिए दिए, गोया कि वो उसे बताना चाहता था कि अब ये हाथ तुम्हारे बिल्कुल नहीं बल्कि दुल्हा के हैं। और इसी तरह ये हाथ मेरा हाथ नहीं बल्कि इसकी कीमत दी गई है। बस अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर किया करो। और उसने उससे एक सोने की नथ दी जिसे पहनकर वो खूबसूरत लग रही थी। खुदा का करम हम पर साया करे और खुदावंद हमारे खुदा की खूबसूरती हम पर जाहिर हो। मेरा मतलब है कि हम उसमें आने के बाद खूबसूरत बन गए हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हम पर करम है कि उसने हमें खूबसूरत बनाया। ऐ यरूशलेम की बेटियों, उसने हमें प्यारा बनाया है। फिर उसने उसे कपड़े दिए, ये एक तस्वीर है। वो हमारे लिए एक खूबसूरत लिबास लाया है। ये ऐसा लिबास है जिसके बारे में हमारी दुनिया बिल्कुल भी समझ नहीं सकती। आप बताइए कि ये दुनिया समझ सकती है? लेकिन खुदा का शुक्र हो जिसने हमें रूहुल कुद्स दिया है, जो हमें याद दिलाता है और एहसास दिलाता है कि अब ये हाथ हमारे नहीं बल्कि उसके हैं जिसने हमें खरीदा है। क्या उस शहर के कपड़े इसहाक के घर में नहीं होंगे? क्या इसहाक उसे जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मुहैया नहीं कर सकता था? रिबका अपने घर से अपनी जरूरत की चीजें ला सकती थी, ये मुमकिन नहीं? दर हकीकत उसका नौकर उसे बताना चाहता था कि वो उसी वक्त इसहाक की बन गई थी जब उसने ये कहा कि मैं जाऊंगी। लिहाजा इसहाक उसे सारी चीजें देने का वो खुद जिम्मेदार था। दर हकीकत हमें मसीह की अनदेखी दौलत से महजूज होने के लिए आसमान पर जाने का इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि रूहुल कुद्स उसकी जमानत है। और इस जमानत से मुराद क्या है? इससे मुराद आसमानी खुशी का जायका है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। भाई, आप हमें रिबका को इसहाक से मिलाने में नौकर के किरदार के बारे में मजीद बताइए। जी भाई यूसुफ। बाइबल किसी मखसूस तफसीलात का जिक्र नहीं करती, लेकिन किसी ने कुछ कहा है जो मुझे पसंद है, जिसे बयान करते हुए शायद मुझे काफी दिन या महीने लग सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि रिबका से सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया और नौकर ने उसे एक ही जवाब दिया, मतलब कि उसे उसके तमाम सवालात का जवाब मिल गया था। उसने उससे
پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو میدان سے ہماری طرف بھاگا چلا آ رہا ہے؟ اور پھر جب ربکا راستے میں تھی تو وہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسحاق کیسا لگتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اس سے پوچھنے کے لیے اپنے اونٹ سے اتری، اور ابراہام کے اس نوکر نے اسے جواب میں صرف ایک بات کہی کہ وہ میرا آقا ہے۔ اس نوکر نے اسے سونے چاندی کے سکوں کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اس نوکر نے اپنے آقا کے بارے میں اسے باتیں بتائیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور بالکل اسی طرح روح القدس ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ مسیح کون ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے جس نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ یعنی روح القدس ہمیں آسمانی چیزوں کو چکھنے کے بارے میں بتاتا ہے اور خداوند المسیح کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ بالکل یقیناً اونٹ کی سواری کرتے ہوئے ہم تھکتے ہیں۔ اگر بالکل۔ کسی نے اونٹ کی سواری کی ہو تو وہ اس تجربے سے صحیح واقف کہا، ہوگا، انسان لیکن تھک جاتا ہے۔ اسحاق کو دیکھ کر ہم ساری تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں۔ جی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ہمیں اونٹ پر سوار ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے روح اور جسم میں تکلیف اٹھائی، وہاں ایذا ثانی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے کلام سے نفرت کرتے ہیں بہتان باندھتے ہیں، لیکن جب وہ اسے جانیں گے ان کے دل کے تمام بہتان، پریشانیاں، تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، زندگی بہت مشکل ہے جو نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے، لیکن جس میں خدا ہمیں مشکلات کبھی ہیں۔ بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، حالات جیسے بھی ہوں پر وہ ان ہمیں کا کیا مشکلات سے ہوگا نکالتا ہے۔ جو خدا سے دور ہے؟ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھوکریں کھا کھا کر پتھر کی طرح گول ہو جائیں جی گے، بالکل صحیح۔ لیکن خدا انہیں موقع دیتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا۔ جلال کے گھر کی طرف ہمارے سفر میں خدا ہم میں کام کرتا ہے تاکہ ہم خداوند میں زیادہ خواہش جی مند ہوں۔ صحیح۔ جتنا ہم خدا میں بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہم اس میں بالکل۔ مضبوط ہوتے ہیں۔ اب ہم مسیح اور کلیسیا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پیدائش کی کتاب اور اس میں موجود چند شادیوں کی فہرست دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بھائی یوسف، آپ مہربانی سے اس فہرست کو واضح کریں۔ پرانے عہد نامے میں 7 شادیوں کا ذکر ہے جن کو مسیح اور کلیسیا کے اتحاد کی علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ صرف پیدائش کی کتاب میں 3 شادیوں کا ذکر ہے، جن میں سب سے زیادہ مشہور شادی آدم اور ہوا کی ہے جو باغ عدن میں ہوئی، اور اس شادی میں ہم ایک بڑے بھید کو دیکھتے ہیں۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور یہ ایک تن ہوں گے۔ یہ گہرا بھید ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسیح اور کلیسیا کا حوالہ دیتا ہے۔ آدم اور ہوا حقیقت میں ایک جسم ہیں۔ یہ گہرا بھید ہے، مسیح اور کلیسیا ایک جسم ہیں۔ اسحاق اور ربکا کی کہانی میں ہم اسحاق کو محض ایک تشبیہ نہیں دیکھتے، اور جہاں تک آدم کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سو رہا تھا تو اس کی پسلی کھولی گئی، اور جو مسیح کی موت کی شبیہ ہے، اور جب صلیب پر اس کی پسلی چھیدی گئی، اور اسحاق کے تعلق سے علامتی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسے مذبح پر لٹایا گیا اور مردوں میں سے واپس لایا گیا۔ یہ موت اور جی اٹھنے کی شبیہ ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کلیسیا کے انتخاب اور بلاوٹ کی شبیہ ہے، جبکہ پیدائش کی کتاب کے شروع میں آدم اور ہوا کا ذکر ہے۔ اور یہاں ہم ایک اور بات کو دیکھتے ہیں جو کہ یوسف کے بارے میں ہے، جس میں آسنات کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ اس کی شان و شوکت اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوئی۔ یہ ایمانداروں کے مسیح کے ساتھ جلال میں شریک ہونے کی شبیہ ہے، مسیح کے ساتھ کلیسیا کا وقار۔ صحیح، درست۔ میں ربکا کے سفر کے آخری مرحلے پر واپس آؤں گا، جب وہ اسحاق کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اسحاق نے اس کے پہنچنے تک انتظار نہیں کیا، اس کے خیمے کے پہنچنے تک۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شام کا وقت تھا اور وہ ان کو ملنے کے لیے کھیت میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ ملاقات کے بارے بتائیے، ربکا اور اسحاق کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جب ملاقات کا دن آئے گا؟ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ربکا یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر وہ یہ کہتی تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ نقصان کی تلافی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گھر کتنا اہم ہے کیونکہ سفر لمبا ہے۔ گھر کے لیے سب سے خوبصورت بات خیمہ نہیں، وہ اسحاق ہے، اس لیے وہ ربکا سے ملنے باہر گیا۔ یہ مسیح کی ایک شبیہ ہے جو ہمیں زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ملے گا۔ میرا دل ان لمحات کے لیے ترس رہا ہے، اور روحانی مسرت دینے والا جب آئے گا تو ہماری خوشی کا کوئی
ٹھکانہ نہ ہوگا، اور اسی طرح دلہن خداوند یسوع مسیح کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ پتہ نہیں مسیح کب آ جائے۔ آمین یسوع کے قادر نام میں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمارے بیابانی سفر میں کون کون ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ جہاں درد، تھکاوٹ اور بیماری ہے، کیا وہ خدا کا روح ہے جو ہم میں خداوند یسوع کی مٹھاس اور خوبصورتی اور اس کے آنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو قریب ہے؟ بائبل کے مطابق شادی کے بارے سیکھنا حوصلہ افزا رہا۔ جیون ساتھی خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے اور خدا کے کلام کے قریب ہونا چاہیے۔ پورے سفر میں ربکا نے صرف ایک سوال پوچھا اور نوکر نے ایک جواب دیا، لہٰذا ہمیں ہر وقت مسیح کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیزو، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ ربکا کے ساتھ تعلق پانی کے کنویں کے پاس شروع ہوا۔ جب نوکر نے اسے بلایا اور اس کو سونے کی نتھ دی اور اس کے ہاتھوں کے لیے کڑے دیے، اس دن سے اس کا دل اسحاق کے ساتھ گہرے طور پر منسلک تھا۔ جو اسے اسحاق کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ گھر گئی اور اسحاق کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ کے دل کو مائل کرتی ہے اور مسیح سے محبت کروا سکتی ہے، وہ صرف روح القدس کی فرمانبرداری کرنے سے ہے۔ جب وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مسیح کی شبیہ رکھتا ہے، اور مسیح خداوند جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر مصلوب ہوا، اس کا کلام آپ کو نئی پیدائش دے سکتا ہے۔ روح القدس آپ کو دوسرا جنم دینے کے لیے کلام کا استعمال کرتا ہے، اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ اپنے تمام دکھ اور تکلیف بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس سفر میں روح القدس آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ کیونکہ روح القدس آپ کو خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ صرف ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب دلہن ہوتے ہوئے مسیح کی آمد کے انتظار میں ہیں۔ ہم مسیح سے روبرو ملیں گے، ہم آسمان پر اسے روبرو دیکھیں گے۔ مضبوط رہیں، وقت قریب ہے۔ آپ کی تکلیفیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، آپ کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ صرف اس پر اعتقاد رکھیں۔ بہت جلد ہمیں وہ خوشی ملے گی جو کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہم تب ہی اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، صرف خداوند پر اعتقاد رکھیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔